अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और की जंग का दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत जरूरी है कि सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर कौमी सलामती के मामलात पर इकट्ठा हो जाए। ये वो अहम तरीन फैसले और पॉलिसी नुकात हैं जिन पर कल सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान खुलकर बातचीत हुई है। अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत और तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को कल पार्लियामेंट में तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी और अब इस इजलास की अंदरूनी कहानी मुख्तलिफ जराए से सामने आ रही है। इस इजलास में अमरीका को अड्डे देने से मुतल्लिक क्या बात हुई, अफगानिस्तान में खाना जंगी के खतरे से निमटने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने क्या तजवीज़ें दी, इन मसाइल समेत कौमी सलामती के दीगर मामलात पर कल DGISI जनरल फैज हमीद ने शुरा को ब्रीफिंग दी, जिसकी तफसील प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास को मुस्तकबिल की खारजा, दाखिला और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ वजीर आजम की इस ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास में वजीर आजम की गैर मौजूदगी पर शिकवा करते हुए कहा कि वजीर आजम को इस अहम इजलास का हिस्सा होना चाहिए था, मगर अपोजिशन के शिकवे के जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में हैरान कुन इंकशाफ किया कि वजीर आजम तो इस मीटिंग में आना चाहते थे, मगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एतराज किया कि अगर वजीर आजम इस इजलास में आएंगे तो अपोजिशन इजलास का बाइकआउट करेगी, जिसके बाद वजीर आजम ने इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया। वज़ीर आज़म तो आ रहे थे और तशरीफ ला रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम गया स्पीकर साहब को कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं है, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आता। फवाद चौधरी के इस दावे पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीटिंग के शुरा की लिस्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया कि इमरान खान तो इस मीटिंग का हिस्सा थे ही नहीं, तो शहबाज शरीफ ने कैसे मना किया। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी, शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। फवाद चौधरी के जो दावे थे उसमें कितनी सदाकत है, ये प्रोग्राम में आगे चल के फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे। पहले इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। कल के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने यक ज़बान होकर यह फैसला किया है कि पाकिस्तान अब किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारे ज़राए के मुताबिक इजलास में जब अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से मुतालिक इस पर बहस हुई और इस पर बात हुई, तो अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि अमेरिका को अड्डे ना दिए हैं और ना ही अड्डे दिए जाएंगे, जबकि अमेरिका पर यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि 2012 के मुआहदे के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान का फ़िज़ाई या ज़मीनी रास्ता भी जंगी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत ने बताया कि दुनिया में दोबारा दो ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात डाउनग्रेड करे, यानी कि कम करे, और अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता तो इसके मनफी नतायज सामने आ सकते हैं। शुरा को बताया गया कि इस हवाले से बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले रखना भी इसी दबाव का हिस्सा है, जबकि अगले कुछ दिनों में IMF भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है और CPEC को निशाना बनाने समेत बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिशें भी की जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत ने बताया कि बैरूनी दुश्मनों ने बलूचिस्तान समेत दीगर शहरों में प्रॉक्सीज को भी एक्टिव कर दिया है। लाहौर धमाका जिसकी हालिया मिसाल है। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान और TTP अंदर से एक हैं और अफगानिस्तान में खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अहम बात यह है कि इस इजलास में यह बात भी रखी गई है कि बेहतर होगा कि सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर कौमी सलामती के मामले पर एक हो जाएं और सिर्फ इंतजामी और सियासी मामलात पर सियासत की जाए। इसके अलावा भी कई अहम और हसास मामलात पर इस इजलास में बहस हुई, बातचीत हुई। अहम बात यह है कि इजलास में अमेरिका को अड्डे देने से मुतालिक कल तफसीली बातचीत हुई है, जबकि इजलास के बाद कल आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। पार्लियामेंट में कल होने वाली ब्रीफिंग को हर लिहाज से बहुत अहमियत दी जा रही है। अहम सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान के काबुल हमले को खतरा समझता है तो इस खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी या क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ PMLN से राना सनाउल्लाह मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहरी रहमान साहिबा होंगी और पहले हम गुफ्तगू करेंगे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, कल बड़ी अहम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी मीटिंग थी उसमें तमाम शुरा मौजूद थे। क्या इस मीटिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन, हुकूमत और अस्करी क़यादत
ایک پیج پر ہے کہ ہم نے کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا ہے, ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہے اور امریکہ کو بیسز نہیں دینے ہیں. جی بالکل, یہ تو ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم نے اس جنگ میں, جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وی آر پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان کانفلکٹ. اگر ہم امن کی جو راستہ ہوگا اس کے اوپر ہم پارٹنرشپ کریں گے, اور ہمارا اور امریکہ کا مفاد افغانستان میں اس وقت ایک ہے, اور وہ مفاد یہ ہے کہ امریکہ جو افغانستان کے اندر ایک مستحکم آل انکلوسیو حکومت بنے, یعنی ایک ایسی حکومت بنے جس میں تمام گروہ جو ہیں وہ شامل ہوں. یہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ گروپوں کو جو ہے وہ مضبوط کریں جو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل کریں گے, اور پھر ایک غیر مستحکم افغانستان ہوگا جس کو ہمیں ہی ڈیل کرنا پڑے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پالیسی پر اپوزیشن کی تمام پارٹیز بھی متفق ہیں؟ یہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں, جس میں کوئی یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے کہ حکومت کیا ہے اور اپوزیشن کیا ہے. چونکہ اپوزیشن کی تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے تفصیل سے جو نقطہ نظر ہے, جو موجودہ حالات ہیں وہ سنے ہیں. بہت ہی جامع بریفنگ تھی فوج کی طرف سے, وہ انہوں نے سنی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پالیسی کے اوپر ایک یکساں آواز جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی. اور چوہدری صاحب, جو امریکن بیسز کی ڈیمانڈ کے حوالے سے بات ہے اس پر کیا اب کلیئرٹی ہے؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل یہ بات کی کہ نہ ہم سے اڈے مانگے گئے ہیں اور نہ ہی اڈے ہم نے دینے ہیں, لیکن اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے اڈے مانگے گئے تھے, اس کی خواہش ضرور کی گئی تھی لیکن ہم اڈے نہیں دیں گے. ذرا کلیئرٹی سے بتائیے گا کہ کیا واقعی پاکستان سے ڈیمانڈ کی گئی آفیشلی اس چیز پر اور پاکستان نے پھر انکار کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو شہزاد, ظاہر ہے آپ کا سوال ہی بہت میں سمجھتا ہوں تھوڑا عجیب ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے کوئی اڈے مانگے گا تو کیوں مانگے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان میں کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ جائیں گے تو پھر جو وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے, آپ اور میں جو ہیں اسی کے مطابق جائیں گے نا. جو وزیر خارجہ نے اگر یہ بیان دیا ہے کہ ہم سے اڈے مانگے گئے تھے تو انہی سے ہی بات ہوئی ہوگی نا. شاہد خاقان عباسی صاحب تو ایک اجنبی ہیں اس حکومت میں. ہاں, لیکن وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے, اور میٹنگ کے بعد بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں گئے تو پھر ابہام تو کریٹ ہو نا. نہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب سے اڈے کیوں کوئی مانگے گا؟ ظاہر ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اڈے مانگیں گے تو وہ تو مانگیں گے ان سے وزیر خارجہ سے, اور ان کا جو بیان ہے اس کے مطابق ہی آپ اسی کی روشنی میں آپ چیزیں دیکھیں. اور یہ جو آل انکلوسیو پالیسی ہے کہ جو افغانستان میں عوام فیصلہ کرے گی وہی پاکستان کو بھی منظور ہوگا, پاکستان کسی کی سائیڈ نہیں لے گا, تو اس پر اب کتنی گنجائش مزید رہ گئی ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس لیوریج تھا طالبان کا وہ ہم استعمال کر چکے ہیں, اب وہ مزید مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, وہ ایک پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے یا پولیٹیکل سولوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو اس بات کے امکان کتنے رہ گئے ہیں؟ کیا اس بریفنگ سے وہ بھی واضح ہوا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو ٹریڈیشن تو یہی رہی ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں پر کبھی بھی بات چیت سے معاملات حل نہیں ہوئے اور بندوق نے ہی معاملہ حل کیا ہے. لیکن ہماری کوشش بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر صورتحال بہتر ہو, اور وزیر اعظم بھی پوری کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. عمران خان افغانستان کو جتنا سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی باقی سیاسی قیادت کو اس طرح کا علم نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل جینیسس ہے وہ ہی ٹرائبل ایریاز سے ہوا, اور ٹرائبل ایریاز کو اور افغانستان کی پالیٹکس کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سو عمران خان بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکلے. ہاں, گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن اتنا ہی آسان بھی نہیں ہوگا افغان طالبان کے لیے بھی کہ وہ جائیں اور جا کے کابل پہ قبضہ کر لیں. کیونکہ دیکھیں, پہلے تو 3 ممالک پاکستان, سعودی عربیہ اور UAE ان کے پیچھے کھڑے تھے, اور انہوں نے جب ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ, اس دفعہ صورتحال ایسی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان بھی ہے ان کے لیے. سو لیٹس سی, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ, اور پھر یہ بھی کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ ایک ایسا, اگر آپ لڑ بھڑ کے کابل فتح بھی کر لیں تو اس کے بعد باقی سارے گروپ کھڑے ہو کے پھر آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے, تو پھر آپ کی کیا حکومت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہاں استحکام آ ہی نہیں سکے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ طالبان اس وقت امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انخلا کر رہا ہے 11 سپٹمبر سے پہلے, تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور جہاں پہ ان کی پہلے حکومت نہیں تھی یا جہاں پہ ان کا قبضہ نہیں تھا وہ وہاں پر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کل میٹنگ میں ہوا کہ اگر
काबुल तक आ जाते हैं, काबुल पर वो बजोर ताकत काबिज हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी? इस हवाले से कोई क्लैरिटी है क्या फवाद साहब? नहीं देखिए, ये तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोज सूरत हाल बदलती है, तो हम उस सूरत हाल पे नजर रखे हुए हैं और जब ये बात सामने आएगी उस वक्त अपनी जो पॉलिसी है उसका तयन करेंगे। फिलहाल तो हमारी तमाम तर फोकस कंसंट्रेशन यही है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़ों में डायलॉग शुरू करवाया जा सके और एक और इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाई जा सके। अगर बजोर ताकत तो रिकग्नाइज करेंगे, क्या रियासत ने इस पर फैसला किया है? देखिए, ये जैसा मैंने आपसे ये कहा कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। हाँ। इस सिचुएशन के ऊपर कोई लंबा चौड़ा कमेंट करना अभी बड़ा प्रीमेच्योर हो। लेकिन फवाद साहब, ये तो बताया जा सकता है ना कि क्या पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट होगा, एक रिस्क होगा, कि खदशा है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान समझता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान पे और काबुल पर मुकम्मल कंट्रोल पा लेता है? तो नहीं देखिए, हमें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। हमें ये फर्क पड़ेगा कि एक तो शिद्दत पसंद जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान में भी जोर पकड़ेंगी और पहले ही अफगान तालिबान के जो लिंक्स हैं TTP के साथ वो बड़े वाजे हैं। तो एक तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान की अंदरूनी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो इससे मुतासर होती है, फिर शिद्दत पसंदी में इजाफा होता है और फिर उसके बाद ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि वहाँ पे अफगान तालिबान अगर इलेक्शंस के जरिए नहीं आते हैं तो फिर एक ही या एक मुआहदे के तहत नहीं आते हैं तो फिर एक ही मतलब है कि वो लड़ बढ़ के आएंगे और जब लड़ बढ़ के आएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक मुहाजिरीन का सैलाब है जिसको हमें संभालना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो ये तमाम जो मामला है वो खसारे का ही है अगर इसमें कुछ सुलह होके और तमाम। तो फवाद साहब, अगर ये खदशा एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान अब काबुल पर एक काबिज हो जाते हैं, अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर ये थ्रेट है तो पाकिस्तान इस थ्रेट को रोकने के लिए फिर क्या कर सकता है? हम कहते हैं कि हम किसी और की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम अमेरिका को बेसिस नहीं देने चाहते, तो फिर और क्या इसके अलावा ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं पाकिस्तान के पास? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है। नहीं, हम तो जो कोशिश ही कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं जिनके ऊपर हमारा लेवरेज है, जिसके ऊपर हमारा असर है, हम उनको इकट्ठा करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले अपना लेवरेज इस्तेमाल किया और हमने तालिबान को और अमेरिका को इकट्ठा जो है वो बैठाया। उसके बाद हमने अफगान तालिबान को और अफगान हुकूमत को इकट्ठा बैठाया। तो हम तो पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट है। तो वजीर आज़म कह चुके हैं ना कि जितना लेवरेज था हम इस्तेमाल कर चुके हैं, मजीद कुछ नहीं कर सकते हम। अफगानिस्तान बिला वजह हम पे इल्जाम लगाता रहता है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा इस हवाले से। नहीं, जो तवक्कुआत है जो अशरफ गनी साहब की वो बहुत ज्यादा है। वो वजीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि हम उनको कंट्रोल नहीं करते। कि फर्क ये है, हम अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है हम उनके ग्रोहों को कंट्रोल नहीं करते, हमारा असर उन पे जरूर है, हम उनको कंट्रोल नहीं करते। तो जितना असर है उतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फवाद साहब, कल की मीटिंग के बाद क्या ये बात भी वाजे हो गई है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड करें, कम करें ताल्लुकात को, वरना इसका बैकलैश आ सकता है और ऑलरेडी आ भी रहा है। फैटेफ की ग्रे लिस्ट में हम अभी भी हैं, 26 नुकात पर हम अमल दरामद कर चुके हैं, IMF से नेगोशिएशंस हो रही हैं, वहां पे भी इसका खदशा हो सकता है। तो ये भी एक क्या क्लियर मुतालबा है अमेरिका का कि डाउनग्रेड करें अपने ताल्लुकात चाइना से? देखिए, वो तो खैर क्लियर मुतालबे इस तरह तो जाहिर नहीं होते ना 2+2, लेकिन अगर आप वहाँ का मीडिया देखें, फाइनेंशियल टाइम्स हर दूसरे दिन CPEC के ऊपर खबर देता है, इसी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट, और वहाँ पर एक पूरा जो है वो नैरेटिव बनता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं और हम उसको भी बड़ी अहमियत देते हैं और चीन से भी हमारे ताल्लुकात तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है, जिस तरह वज़ीर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ये कहा कि हम तो अपनी एफर्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो, जैसे हमने 70 की दहाई में की थी। 70 की दहाई में आपको याद होगा कि जो निक्सन है उनकी जो मुलाकात कराई थी चाइनीज क़यादत से, वो पाकिस्तान ने करवाई थी। हम अब भी एक ऐसा रोल अदा करना चाहते हैं जिसमें अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आए और अपने जो इख्तलाफात हैं उनको कम करें। तो हमारी कोशिश तो वहाँ पर भी अमन की है, अफगानिस्तान में भी अमन। अच्छा फवाद साहब, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतनी अहम मीटिंग थी, क्या वजह है कि वजीर आज़म इमरान खान जो है इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए? और आपका बयान जो आपने सुबह जियो पाकिस्तान को इंटरव्यू दिया उसने सबको थोड़ा सा हैरान कर दिया। आपने ये बताया कि शहबाज शरीफ ने मुखालफत की थी और उन्होंने स्पीकर को कहा था कि अगर वजीर आज़म आएंगे तो फिर वो मीटिंग में नहीं आएंगे, और इस वजह से वजीर आज़म इमरान खान इस मीटिंग में नहीं।
دیکھیے میرے بیان سے زیادہ امپورٹنٹ تو وہ پریس ریلیز ہے جو بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایشو کی ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس میں یہی بتایا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی کہ اس میں وزیر اعظم صاحب شرکت نہ کریں, اور وہی جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو کنوے کی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو بالکل تیار تھے اور ہم تو وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب اپنا ٹویٹ کیا تھا اب سے کچھ گھنٹوں پہلے, اس میں انہوں نے باقاعدہ 24 جون کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ انہوں نے پوسٹ کیا جس میں وزیر اعظم عمران خان کا نام نہیں تھا, اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں تھا تو وہ شرکت کیسے کرتے, اور یہ کہنا کہ شہباز شریف نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ نہ آئے یہ بالکل غلط ہے اور فواد چودھری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے میں نے یہ کہا کہ یہ تو خیر اس کے اوپر میں کیا آپ کر سکتا ہوں, وہ تو ان کی اتنی پوزیشن نہیں ہوگی کہ شہباز شریف صاحب ان سے پوچھ کے اس طرح کے فیصلے کرتے ہوں. جو اس وقت کی سچویشن ہے, میں نے تو آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ہی پریس ریلیز جاری کر کے واضح کر دی, اور جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے یا سوال کا تعلق ہے, وہ وزیر اعظم کوئی مخصوص نشستوں کے اوپر تو نہیں آئے ہوئے, وہ تو فیصلے کرتے ہیں نا کہ کس کس کو بلایا جائے. ان کے پوچھنے کا یا ان کے آنے کے لیے لسٹ میں نام ہونا یا نہ ہونا تو انوائٹیز کے علاوہ بھی نام ہے نا, جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہے شہباز شریف کا, اس کے علاوہ تمام جو لوگ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا حصہ ہیں ان کے نام بھی ہیں. وہ لسٹ اس کے بعد بنی ہے, اس سے پہلے نہیں بنی. تو وزیر اعظم کا نام نہیں تھا لیکن وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں آنا تھا, اور شہباز شریف نے جب یہ شکوہ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے ہٹے. جی وزیر اعظم بالکل آنے کو تیار تھے. اور یہ صرف ڈائریکٹلی کیا شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو کمیونیکیٹ کیا تھا یا تمام اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا جی. کل تھوڑی بہت جو بات ہوئی تھی اس سے جو تاثر لگا وہ یہ لگا کہ کیونکہ جب بلاول صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے تو اسپیکر صاحب نے انہیں مائک آن کیے بغیر انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں, اور پھر سعد رفیق صاحب نے غالباً یہ بات کہی کہ وہ ہم سے مس کمیونیکیشن ہو, تو سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ اسپیکر آفس کو یہ کنوے کیا گیا کہ وہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہ. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ مس کمیونیکیشن ہوگی. جی اچھا, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن تو پہلے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ پلوامہ کے بعد جو صورتحال ہوئی اس پہ بریفنگ تھی, اس میں وزیر اعظم نہیں آئے, گلگت کا معاملہ تھا اس پہ وزیر اعظم نہیں آئے, کووڈ کا معاملہ تھا اپنی تقریر کر کے چلر کو نہیں سنا, وہ تو یہ شکوہ کرتے رہے کہ وزیر اعظم آتے نہیں ہیں تو پھر وہ یہ ڈیمانڈ کیوں کریں گے؟ شاید وزیر اعظم کے سامنے خوشامد کرنا مشکل ہو جاتا ہو. تو آپ لوگ تو تھے نا وہاں پہ موجود, ہم نے تو دیکھی ہے. تو کی تھی خوشامد ہوئی تھی کل؟ چلے بس رہنے ہے نہیں, خوشامد ہوئی تھی کیا؟ تو آپ کہہ رہے آپ وہاں پہ وٹنس تھے نا پھر؟ نہیں بس میں نے تو کہہ دیا جو کہنا. اچھا, لیکن فواد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن نے اعتراض کیا تھا تو وزیر اعظم مان گئے کہ میں نہیں آؤں گا؟ یہ تو اگر اعتراض کیا تھا تو یہ اعتراض کی کوئی لاجک یا ریزننگ تو نہیں سمجھ آتی, تو وزیر اعظم پیچھے کیوں ہٹے پھر؟ وزیر اعظم نے کہا یہ جو ہے بریفنگز ہیں ظاہر ہے کہ میں نے تو پہلے لی ہوئی ہیں, تو اپوزیشن کے لیے اچھا ہے کہ اپوزیشن لے لے, اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیکٹ سن لیں, تو صرف باتوں کے اوپر کیا جھگڑنا. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے, شہری رحمان صاحبہ بھی ہوں گی, یہ دونوں حضرات بھی میٹنگ میں موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود تھے, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب اب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہری رحمان صاحبہ کا بھی ہم موقف لیں گے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اب کل جو میٹنگ میں ہوا اس پر میں بعد میں آتا ہوں, کیونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے, اپنی مرضی سے نہیں آئے یا لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے اعتراض کرنے پہ نہیں آئے. تو میں نے فواد چودھری صاحب سے ابھی دوبارہ پوچھا, انہوں نے کہا میرا بھی موقف آ چکا ہے, نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا بھی موقف آ چکا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور اس وجہ سے وزیر اعظم نہیں آئے تھے. اور ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا اعتراض تھا, اور کل یہ باقاعدہ اسپیکر صاحب نے مائک بند کر کے یہ کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں جب بلاول صاحب نے اعتراض کیا کہ کیوں نہیں آئے وزیر اعظم. یہ بالکل غلط بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ان سے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بعد میں پھر خود سے ہی جو ہے وہ بات بنا لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلے پارٹیسپینٹس کی لسٹ شامل اپنا انہوں نے جاری کی تھی,
اس میں پارلیمنٹیرینز کے علاوہ صوبائی سطح پہ بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل کیا ہوا تھا اور یہ کافی سارے لوگ تھے. اس کے اوپر اسپیکر صاحب کو میں نے اور یار صادق صاحب نے ہم نے جا کے ان کو کنوے کیا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر اعتراض آیا پیپلز پارٹی کا بھی. وہاں پہ اسد عمر صاحب بھی اتفاقاً بیٹھے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے. تو اس کے بعد پھر چیف منسٹرز کے علاوہ باقی صوبوں سے جو لوگ انہوں نے وہ اپنے منسٹرز کو پارٹی کے لوگ شامل کیے ہوئے تھے ان کو لسٹ سے ڈراپ کر دیا گیا. وزیر اعظم جو ہے وہ پہلے دن سے وہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے. اس سے پہلے وہ ایشو تھا پلوامہ کا انڈیا کے ساتھ, وہاں پہ اپوزیشن جو ہے بلکہ تمام پارٹیز کے لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی آدھا گھنٹہ انتظار کرتے رہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں موجود تھے لیکن وہ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو اپوزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا جو ہے. اچھا, لیکن رانا صاحب میں نے سوال کیا فواد صاحب سے, لیکن اس سے پہلے ایک اور اضافی بات ابھی فواد چودھری صاحب نے کہی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جب اسپیکر صاحب نے مائک بند کر کے بلاول صاحب کو کہا کہ یہ بات آپ شہباز شریف سے پوچھ لیں, یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف کے اعتراض پر نہیں آئے, تو اس کے بعد سعد رفیق صاحب نے بیچ میں کہا کہ ہاں کچھ مس کمیونیکیشن ہو گئی ہماری وجہ سے. نہیں, اس میں مس کمیونیکیشن کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو بات پہلے دن سے طے تھی کہ جو ہے یہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. اس سے پہلے کووڈ کے اوپر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو وزیر اعظم نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وزیر اعظم کا ایک یعنی موقف جو ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ انٹریکٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک دو مرتبہ کہا کہ میں نے یہ سوال پوچھا رانا صاحب فواد چودھری صاحب سے کہ پلوامہ کے بعد بھی نہیں آئے, گلگت والے معاملے پر وزیر اعظم نہیں آئے, کووڈ والے ایشو پر نہیں آئے, تو اس مرتبہ کیوں وہ اعتراض کریں گے وزیر اعظم کی موجودگی پر. تو فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے وہ خوشامد نہ کرنا چاہتے ہوں, یہ جواب تھا ان کا. بہرحال خوشامد تو کل اگر کسی نے کی ہے تو وہ فواد چودھری صاحب ہی تھے. باقی تو سب نے جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ اور انفارمیٹو جو ہے وہ باتیں کی ہیں. کس کی خوشامد کی فواد چودھری صاحب نے؟ شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی خوشامد کی فواد صاحب نے؟ یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. یہ میٹنگ جو ہے یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے نا, آپ کو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک دوبارہ ہوگی, تو آ جائیں وزیر اعظم. اچھا, لیکن رانا صاحب کس کی خوشامد کی ہے فواد چودھری صاحب نے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یا کسی اور کی؟ شری رحمان سے بھی میں پوچھوں گا, ذرا مجھے سوال کے جواب دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے کل خوشامد کی, دوبارہ ہونے جا رہی ہے تو آ جائیں وزیر اعظم. دیکھیں اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کیمرہ میٹنگ میں اگر آپ دوسروں کے خلاف آگے بات کریں گے تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی ہے تو یہ پھر مناسب تو نہیں ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے یہ محتاط رویہ جو ہے وہ اپنائیں. دیکھیں کل کی جو میٹنگ ہے اس میں بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی, اور اس کے بعد جو اچھی بات تھی کہ آرمی چیف نے بریفنگ ختم ہونے کے بعد کہا کہ جی ہم اس وقت تک یہاں پہ موجود ہیں جب تک آپ کے سوالات یا آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ آپ دیتے رہیں گے. آپ کھانے کا بھی انتظام کر لیں اور بے شک ناشتے کا بھی انتظام کر لیں, ہم یہاں سے اس وقت جائیں گے جب آپ اپنی بات مکمل کر لیں گے. تو اس ماحول میں جو ہے وہاں پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور لوگوں نے سب نے جنہوں نے بھی بات کی اور سجیشن دی ہیں تو ان سے متعلق ایسی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا. تو آپ مطمئن ہیں کل کی اس بریفنگ سے, اور اس بریفنگ کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ ہماری پالیسی کیا ہے, یا پارلیمنٹیرینز کو یہ بتانا تھا کہ یہ حقائق ہیں, یہ سچویشن ہے, اب آپ پالیسی مرتب کریں؟ نہیں, دیکھیں ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ اس میٹنگ میں جو بریفنگ ہوئی ہے وہ بڑی انفارمیٹو تھی, بڑی کمپریہنسو تھی, اور اس میٹنگ کو کنکلوڈ کرنے کے بعد جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آپ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بتائے کہ اس میں اب کرنا کیا ہے. یعنی پالیسی کوئی اس بریفنگ کا حصہ نہیں تھی, بلکہ انہوں نے پالیسی سیکھ کی کہ آپ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، اس کے علاوہ اس پھر پہ اسپیسیفکلی میں جاننا چاہوں گا رانا صاحب، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف حکومت کا تو بڑا واضح پوزیشن ہے، جو وزیر اعظم نے بھی کہا حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے بیسز نہیں دینے ہیں، نہ ہم نے وہاں پہ سائٹ چوز کرنی افغانستان میں، ہم چاہتے ہیں پیسفل سیٹلمنٹ ہو۔ سر میں جی بیسز جو ہے وہ کل کی بریفنگ میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کوئی بیسز ان سے مانگ رہا ہے یا کوئی بیسز انہوں نے نہیں دیے ہیں یا کوئی انکار کیا ہے۔ یہ تو صرف ایک سیاسی نعرہ ہے۔ یہ بریفنگ جو ہے یہ اس سے پہلے پرائم منسٹر اپنے چند منسٹرز کے ساتھ پہلے لے چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو آگے سیاسی نعرہ بازی کی ہے نا پارلیمنٹ میں، وہ اس بریفنگ کی بنیاد پہ ہی تھی۔ تو انہوں نے بس اپنے سیاسی نعرے وغیرہ لگائے کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، بیسز نہیں دوں گا۔ میرا نہیں خیال رانا صاحب ایک سیکنڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کی اس بریفنگ میں امریکی بیسز کا ذکر تک نہیں آیا کہ انہوں نے ہم سے بیسز مانگے ہیں اور ہم نے ان کو انکار کیا ہے بیسز دینے سے، یہ کل بریفنگ میں آپ کو نہیں بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ ایسی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوئی کہ جی یہ مانگے جا رہے ہیں یا انکار ہو رہا ہے یا مانگے گئے تھے یا انکار ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایم او یو کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اور اس کے اوپر اس میں بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ رانا صاحب، کیونکہ میں نے کچھ شرکا سے خود بات کی، انہوں نے کہا کہ اس بات پر واضح پوزیشن تھی کہ ہم یو ایس کو بیسز نہیں دینے جا رہے، اور میٹنگ کے بعد جب صحافیوں نے آرمی چیف سے بھی سوال کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم امریکہ کو بیسز نہ دیے ہیں نہ دیں گے۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جی امریکہ جو ہے وہ بیسز مانگ رہا ہے، اور انکار کے حوالے سے بات ہوئی کہ اگر آپ سوال کریں کہ جی بیسز نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس وقت یعنی دیکھیں نا، ایک کوشچن ہوتا ہے کہ جی اس وقت امریکہ جو ہے وہ بیسز مانگ رہا ہے، دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، یہ فیصلہ نا، ایسا کوئی فیصلہ وہاں پہ جو ہے وہ لیکن ابھی فواد چودھری صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے بھی کل اس طرح کی بات کی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے کیوں بات کرے گا، وہ تو بڑے اجنبی ہیں، وہ کسی پوزیشن پہ نہیں ہے، اگر مطالبہ ہوگا تو ہم سے ہوگا۔ اس سے پہلے قریشی صاحب کہہ چکے ہیں، شاہ محمود قریشی، کہ ہم سے مانگے گئے ہیں، ہم نے انکار کیا ہے۔ وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں انکار کیا ہے۔ فورن جرنلسٹ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، تو کہیں نہ کہیں سے یہ مانگے ہوں گے تبھی تو یہ تمام لوگ سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور یہ نعرہ جو ہے یہ اچھا لگتا ہے کہ جی واہ کیا بات ہے جی، امریکہ کو انکار کر دیا، اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس دن نعرے شعرے لگا کے تو جو ہے وہ بس اپنا ایک سیاسی موقع بنا کے فارغ ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کچھ 4 ہفتے پہلے آئی ہے جس میں بتایا گیا، تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے اڈوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو اینکر آئے انہوں نے جب پوچھا وزیر اعظم سے کہ آپ اڈے دیں گے، جس پہ وزیر اعظم نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ سوال کیوں کر رہے ہیں فورن جرنلسٹ، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ صرف جو ہے یہ سیاسی نعرے لگانے کے لیے اس اینکر سے کہا ہوگا کہ تم یہ سوال کرو، اور اس کے بعد پھر میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہوں گا، پھر ایبسلیوٹلی ناٹ کو جو ہے وہ چینلز پہ چلایا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جی کیا بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک فورن جرنلسٹ، یہ وزیر اعظم نے کہہ دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جرنلسٹ سے یہ کہا ہوگا کہ مجھ سے یہ سوال کرو کہ کیا ہم یو ایس کو اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے، اور میں کہوں گا ایبسلیوٹلی ناٹ بنانے کے لیے۔ جی شہزاد جو کل کی بریفنگ ہے اس کے حال ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ نبردہ آزما یا جس کو فیس کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ماسوائے بریفنگ کے اس حصے کو جو فارن کنٹریز یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، آپ کی باتوں سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے، جو انفارمیشن ہے آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب اس معاملے پر بھی کہیں نہ، ایک آخری سوال کرنے کا موقع دیجیے گا، اس کے بعد جواب دے دیں کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب اس معاملے پہ بھی کہیں سیاست تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک پوزیشن لی ہے، ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے اور حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ کسی نے بیسز مانگے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں شہزاد، حقیقت تو یہ ہے نا کہ اس وقت جو صورتحال افغانستان میں ایمرج ہو رہی ہے
یا اگلے 3 سے 6 ماہ میں ایمرج ہوگی، جو کہ اس بریفنگ میں بڑی سر میں نے کنکلوڈ کر رہا ہے رانا صاحب، وہ بات آپ کی آگئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاملے پہ بھی سیاست ہو رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم ایک بیان دے رہے ہیں جو کہ پاپولر بیان ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہی بس آ کے ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے، ان کا بیسس تو مانگے ہی نہیں، وہ اپنے طور پہ ہی بس اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے، اور میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کل وہاں پہ تجویز دی بھی گئی ہے کہ جس صورتحال کو پاکستان فیس کرنے جا رہا ہے افغانستان میں اگلے 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں، اور جس سے متعلق کہ وہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے، وہ اس بریفنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس بتایا پر ہم نے گیا. فواد صاحب سے بھی بات اس کی کے اور اپنے اوپر ابتدائیے میں اس پہ تفصیلاً کل کیا بریفنگ دی گئی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے کل کی اس میٹنگ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. جو کل بریفنگ دی گئی اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. کل کی بریفنگ کے حوالے سے میں آتا ہوں، لیکن یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کل وہاں پہ کیوں موجود نہیں تھے، اور یہ پوائنٹ ریس کیا تھا ہمارے ذرائع بتاتے ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب نے. تو جب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے، یہ شکوہ کیا، تو ایک تسلی بخش جواب ان کو ملا یا نہیں ملا؟ دیکھیے، یہ تو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ پارلیمان کو سب سے منبع سمجھتے ہیں نا ہماری جمہوری سیاست کا، اور جس وقت ملک میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک وحدت کی بات ہو رہی ہے، یونٹی کی بات ہو رہی ہے، اور جب کرائسس ہو کسی بھی ملک میں تو یونٹی تو پہلی بات ہوتی ہے، پہلی چیز ہوتی ہے جو وہاں وہ سمن کی جاتی ہے نا. تو اس کی وہ لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی. وہ سیٹ جب خالی ہوتی ہے تو ایک بہت ہی تشویش کی لہر دوڑتی ہے، کم از کم ہمارے رینکس میں. مطلب کیا ہے اس کا کہ وہ فیصلوں کا حصہ نہیں ہونا چاہتے، یا انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے ذمہ داری کسی اور کے پاس. تو ہم نے تو یہ سوال اٹھایا، کچھ اسپیکر نے جواب دیا کہ وہ اپوزیشن کا خیال تھا تو کہ وہ نہ آئے. تو میں نے کہا بڑی تابعداری ہے کہ جی اپوزیشن کا خیال تھا. یہ تو ہم نے آپس میں بات کی کیونکہ فارمل. شہری صاحب، آپ نے یا پیپلز پارٹی میں سے کسی نے یہ پوچھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب سے کہ کیا آپ نے کوئی ایسی کمیونیکیشن کی تھی اسپیکر کے ساتھ کہ وزیر اعظم نہ آئے اس میٹنگ میں؟ جی، ہم نے شہباز صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں کیوں ایسی بات کروں گا، بلکہ ماضی میں تو ہم نے ہمیشہ مطالبہ بھی کیا ہے جو بھی بریفنگ ہوئی ہے، یا میں نے یا بلاول صاحب نے، کہ آپ کدھر ہیں. اور یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیڈر وہاں موجود نہیں ہو. اور مشکل وقت میں پاکستان کے کرائسس میں آپ اس کو سٹیئر کرنے کیوں نہیں وہاں موجود ہو. ٹھیک ہے شہری صاحب، آپ بریفنگ کے حوالے سے بتائیے گا، پیپلز پارٹی مطمئن ہے جو ایک کمپریہنسو بریفنگ کل دی گئی خطے کی صورتحال پر؟ جو صورتحال ہے اس میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھ لکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال افغانستان میں، اور وہ ہمیشہ پاکستان پر دباؤ ڈالتی ہے. اور ظاہر ہے جب اگر وہاں انسٹیبلٹی ہو اور بالکل عدم تحفظ کی کیفیت ہو، جو ہونے جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اور وہاں عسکریت کا کافی استعمال اور وائلنس کا استعمال ہو رہا ہے ہر طرف، تو ظاہر ہے پاکستان پر اس کا ایک اثر ہوگا. اور یہ تو ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے، کیونکہ جو ایک اثر واضح طور پر دہشت گردی کی حوالے سے ہوتا ہے اور انتہا پسندی کے حوالے سے، اور اس صورتحال میں پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس کے نشانے میں رہی ہے. صحیح. تو اب شہری صاحب کلیئرٹی ہے اس بات پر کہ ہم نے یو ایس کو بیسز نہیں دینے ہیں، نہ ہم نے کسی کی سائیڈ لینی افغانستان میں. کل کی بریفنگ کے بعد اس پہ مکمل کلیئرٹی اور اتفاق ہے؟ جی دیکھیے، بیسز اور اس کا انکار تو اس کے بارے میں وضاحت دے دی گئی ہے اور ہر سطح پہ دے دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہیں اور ایسی جگہ نہیں ڈھونڈے گا. اور ایک اوور دا ہورائزن کیپیبلٹی وہ تو اب کہہ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے یو اے ویز اور وہاں سے آپریٹ کریں. اور ظاہر ہے ایک اس میں پھر وہ نہ بارڈر دیکھتے ہیں، نہ کسی کی باؤنڈری دیکھتے ہیں. ہم سب یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو ظاہر تشویش کا باعث تو بنتا ہے
ایک سال سے کہہ رہی ہوں کہ ایک سال نہیں، فروری سے کہہ رہی ہوں، یہ امن معاہدہ تو نہیں نظر آیا کبھی. پیس اگریمنٹ اسے کہا جاتا تھا، لیکن یہ ایک انخلاء کا معاہدہ تھا، ایگزٹ اگریمنٹ تھا، اور وہ صرف امریکہ کے لیے اپنی فیس سیو کرنے کے لیے، اور ان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ جی جولائی 4 تک وہ سب کچھ وہاں سے جتنا ہٹا سکتے ہیں ہٹا لیں. جو بچا کچا بہت ہی کم مواد ہے اور ان کے جو فارورڈ آپریٹنگ بیسز وغیرہ ہیں وہ تھوڑے سے کابل کے ارد گرد شاید چھوڑ دیں. یہ تو اب کامن نالج ہے جی یہ ساری باتیں. اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہت سیریسلی بیٹھ کر اس پر سوچ بچار کرنی ہوگی اور اس پر لیڈرشپ دکھانی ہوگی. شہری صاحب سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کل سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ نہ تو اڈے مانگے گئے ہیں نہ اڈے ہم نے دینے ہیں، اس لیے میں پوچھا تھا اس بات پہ کلیئرٹی ہے کوئی دی گئی ہے اس بات پہ؟ ہماری کسی اطلاع میں مانگنے کی بھی نہیں ہے. مانگے ہوں گے تو اگر کسی لیول پہ بات ہوئی ہوگی وہ خفیہ بھی ہوئی ہوگی، اور انکار جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ایک بات وضاحت کر دی گئی ہے. جمہوری حکومتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارا تو واضح موقف ہے پیپلز پارٹی کا. ہم نے وہاں اپنا ہر جگہ ہم یہی کہتے ہیں کہ 2008 میں آپ کو یاد ہے ایک بہت لمبا جوائنٹ سیشن ہوا تھا میریٹ بومبنگ کے بعد، تو آمادہ کیا گیا تھا پریزنٹیشن دے کے، اور اپنی فہم کے مطابق پوری پارلیمان نے اپنی ذمہ داری نبھائی اس وقت اور کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں. یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف تو آپ نے دیکھا بمباری ہو رہی تھی، اور یہ ظاہر ہے ہمیں پریشانی ہے اور تشویش ہے کہ کہیں پھر ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ جب دہشت گردی عروج پہ ہو اور ٹی ٹی پی ہر جگہ افغانستان میں بھی کھلے عام ایک ان کو جگہ مل گئی ہے، اور جب خانہ جنگی کا ماحول ہوتا ہے تو پھر ہر قسم کے دہشت گرد پنپتے ہیں. تو ان کو بھی، اور عسکریت کا استعمال ان کے لیے سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے. شہری صاحب پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم تو دو ٹوک کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایئر بیسز نہیں دینے چاہیے، ہمیں پوزیشن نہیں لینی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا اتفاق کرتی ہے حکومت کی اس پالیسی سے؟ جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2012 میں یہی آپ سے عرض کر رہی تھی، ہم نے 2012 میں جو خفیہ معاہدے ہوئے تھے بیسز دینے کے جنرل مشرف کے دور میں، ان کو ڈھونڈ کر بند کیا، اور کوئی تحریری معاہدے مل بھی نہیں رہے تھے. لیکن ہم نے اس کو تھرو دس یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے وہاں کنسنسس کریٹ کر کے پھر پارلیمان میں لا کے، میں اس وقت امبیسڈر تھی، وہی اس طرح پھر ایک لمبا اگریمنٹ ہم نے ڈرافٹ کیا جو پارلیمان کے ذریعے گیا، جو قرارداد کے ذریعے نکلا. اور یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم نے وہ بیس بند کیا کیونکہ پارلیمان اس میں راضی نہیں تھا کہ شمسی ایئر بیس چلے، اور نہ ان سے پوچھا گیا تھا، نہ پتہ بھی نہیں کیا کابینہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ نہیں کس نے بند کمرے میں کیا طے کیا. شہید صاحب اب اس پر کیا پالیسی ہے پاکستان کی اور پیپلز پارٹی کی بھی؟ کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اگر قابض ہو جاتا ہے بزور طاقت کابل پر اور اپنی حکومت وہاں پہ قائم کر لیتا ہے تو کیا وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کیسے روک سکتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسز نہیں دیں گے تو اور کیا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس؟ ہم کیسے یہ ہونے سے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. دیکھیے پاکستان کا موقف بدلا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور بہتری کی طرف بدلا ہے جب سے ہماری حکومت تھی. اور میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر بعد میں بدلتا یا اس سے پہلے بدلتا تو میں پھر بھی کہتی، کیونکہ آپ کسی زاویے سے بھی دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں آپ کسی اور ملک میں جس کی تاریخ اور بارڈر اور جغرافیہ آپ سے اتنی جڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ سے نالا بھی ہیں کہ آپ نے وہاں انٹرفیئرنس کی، جو سوویت یونین کے خلاف جہاد میں آپ نے جو بھی کیا انہوں نے اسے انٹرفیئرنس سمجھا نا، مداخلت ہی سمجھی. تو ہم نے طے کر لیا تھا 2008 میں کہ اب مداخلت نہیں ہو سکتی افغانستان میں، اور ان کو اپنے فیصلے خود کرنے اور ہمیں صرف ان کا سپورٹ بننا ہے. وہ جو ہم سے مانگیں گے، اور بہت کچھ سپورٹ کیا پاکستان نے ریفیوجیز کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے پاکستان نے بہت سپورٹ کیا، مدد کی. لیکن پھر بھی وہاں ایک تاثر بن چکا ہے کہ پاکستان مسلط کرنا چاہتا ہے کابل میں اپنی حامی حکومت کو. تو یہ تو واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت جو عسکری قوت کے ذریعے بنے
وہ ہم پاکستان تو نہیں مسلط کر رہا، اور بلکہ عسکریت وہاں جو بڑھ رہی ہے، مونوپلی آن دا یوز آف فورس اگر ریاست کے پاس نہیں ہو اور ریاست ہی ہاتھ تبدیل کر رہی ہے، تو وہ پاکستان کے لیے کوئی، میں نہیں سمجھتی قابل ستائش صورتحال ہے. مطلب یہ کوئی ہمیں خوش تو نہیں ہونا چاہیے کہ کابل has fallen to the طالبان، کہ یہ کیونکہ پشتون ہیں اور پختون ہیں ہمارے حامی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں وہاں نیوٹرلٹی بہتر برقرار رکھنی چاہیے، اور جو بھی فیصلے افغانستان میں ہوتے ہیں، اب پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ امن کی اور سیاست کے ذریعے ہوں. وہ نہیں ہو پا رہا، جن حالات میں امریکہ نے اپنے 20 سالہ آکیوپیشن وہاں چھوڑی ہے، وہ نہیں ہو پا رہا. تو اگر نہیں ہو پا رہا، وہ نظر آ رہا تھا، کم از کم ہم لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، جس طرح انہوں نے باقی لوگوں کو انکلوڈ نہیں کیا اس اگریمنٹ میں جو طالبان کے ساتھ کیا تھا. اور طالبان کو ایک انہوں نے لیجیٹمیسی بھی دی ہے، اور ظاہر وسائل بھی پھر ان کے پاس تو ہیں. اب وہ جب قابض ہوں گے تو یہ تو پھر پاکستان کی مجلس شورا کا ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ ان کا آپ کے ساتھ ڈپلومیٹکلی کیا رویہ ہے. لیکن یہ تو طے ہونا چاہیے، اور ہماری پالیسی ہے، اور مجھے یہ سننا ہے کہ ہم مستقل مزاجی سے افغانستان میں کسی گروپ کا، گروہ کا یا فرقے کا ہم حامی نہیں ہو رہے. صحیح. بہت رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈوں کے حوالے سے کل کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انکار کر دیا گیا ہے، اور ہر سطح پہ یہ ہمیں واضح کر دیا گیا ہے کہ اڈے دینے سے انکار کیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.